सुबह का वक्त था और कॉलेज की राहदारियों में तुलबा का हुजूम था, मगर वर्दा के दिल की धड़कनें इस वक्त काबू से बाहर हो रही थी। इससे अपने चेहरे के आगे मोटी सी असूल माशियात की किताब रखी हुई थी और नजरें झुकाकर तेजी से अपनी क्लास की तरफ बढ़ रही थी। इसके कदमों में बला की तेजी थी, जैसे कोई शिकारी इसके ताकुब में हो। या अल्लाह, बस आज इज्जत रख लेना, ये हिटलर मुझे देख ना ले, वरना मेरा तो आज आखिरी दिन होगा। ऐसे मन ही मन में दुआ मांगी। वर्दा का हिटलर कोई और नहीं, इसी के ताया का बेटा और मनकूहा शौहर वजदान था, जो इसी कॉलेज में प्रोफेसर के ओहदे पर फायज था। और वजदान जितना वजी और बावकार था, उससे कई ज्यादा सख्त मिजाज और उसूल पसंद था। घर में वो दोनों एक दूसरे के सामने आने से कतराते थे, मगर कॉलेज में तो वो इसके लिए एक डरावना खौफ था। वर्दा भी क्लास के दरवाजे तक पहुंची थी कि इसके कानों में वह करख्त और जानी पहचानी आवाज गूंजी, जिसने से वहीं मुंजमद कर दिया कि किताब थोड़ी और ऊपर कर लें। मैडम वर्दा, शायद इस तरह आपको रास्ता नजर न आए, मगर मुझे आपकी गैर जिम्मेदारी साफ नजर आ रही है। वर्दा ने धीरे से किताब नीचे की और सामने देखा तो वजदान अपनी मखसूस ग्रे शेरवानी में मलबूस बाजों को सीने पर बांधे खूनख्वार निगाहों से इसे घूर रहा था। और क्लास में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स की नजरें अब वर्दा पर थीं, जो पसीने में शराबूर हो रही थी। सर, वो मैं वर्दा की जुबान ने साथ देने से इनकार कर दिया। वजदान ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ इशारा किया और निहायत सर्द लहजे में बोला कि लेक्चर आधा गुजर चुका है। आपकी बर्थडे ट्रीट खत्म हो गई हो तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने क्लास में आने की जहमत क्यों की? वर्दा को अपनी तौहीन महसूस हुई, मगर वो चुप रही, क्योंकि वो कैंटीन पर अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मना रही थी। और ये बात वजदान को कैसे पता चली? शायद इसकी जासूसी हो रही थी। मैडम वर्दा, क्लास से दफा हो जाएं, मेरे लेक्चर में ताखिर की कोई गुंजाइश नहीं है। गेट आउट। वजदान की आवाज की गूंज ने पूरी क्लास को सकते में डाल दिया। वर्दा की आंखों में से आंसू भर आए। इससे वजदान की सख्ती का इल्म था, मगर सबके सामने इस तरह निकाले जाने का दुख इसे अंदर तक झुलसाने लगा। वो मुड़ी और तेज कदमों से वहां से भाग निकली, मगर इसके पीछे वजदान की वो सर्द नजरें अब भी इसकी कमर में पेवस्त थीं और इसे इस जबरदस्ती के शौहर से पहले ही चिढ़ थी। मगर आज वजदान ने इस चिढ़ को नफरत में बदल दिया था। वर्दा क्लास से निकलकर सीधी कैंटीन के पिछले हिस्से में चली गई, जहां दरख्तों के साए में बेंचें लगी थी और इसका पूरा वजूद गुस्से और दुख से लड़ रहा था। मैं कोई इसकी गुलाम हूँ, घर में भी इसकी मर्जी चले और यहाँ कॉलेज में भी। वो जोर जोर से रोते हुए अपनी दोस्तों को बता रही थी और इसकी बेहतरीन दोस्त सारा इससे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर वर्दा का पैमाना लबरेज हो चुका था। सारा, तुम नहीं जानती ये कितना बड़ा हिटलर है। घर में तो सबके सामने शराफत का लिबादा ओढ़ लेता है, मगर यहाँ देखो कैसे मेरी तजलील कर रहा है। वर्दा ने हिचका लेते हुए कहा तो सारा ने इसे समझाया कि वर्दा, आराम से, कोई सुन लेगा, आखिर वो तुम्हारे शौहर है, निकाह हुआ है तुम दोनों का। शौहर? कैसा शौहर? जिसने कभी मुझसे तमीज से बात नहीं की। वर्दा का लहजा बुलंद हो गया था। सुनो सब, ये प्रोफेसर वजदान कोई फरिश्ता नहीं है, ये मेरा मनकूहा शौहर है। मेरा ऐसा निकाह हो चुका है और ये जिल्लाद घर में भी मुझ पर ऐसी ही हुक्म चलाता है। करीब बैठे कुछ स्टूडेंट्स ने हैरत से मुड़कर देखा तो सारा ने घबराकर वर्दा का मुंह बंद करने की कोशिश की, मगर वर्दा अब काबू से बाहर थी। इसने वजदान के मना करने के बावजूद सबके सामने अपना वो राज फाश कर दिया था, जिसे वजदान ने रुखसती तक छुपा रखने का हुक्म दिया था। इसे इस वक्त से वजदान को नीचा दिखाना था, ये सोचे बगैर कि इसका अंजाम क्या होगा। रात के इस पहर पूरे घर में सन्नाटा तारी था, मगर वर्दा के कमरे में मौजूद तनाव इस खामोशी को ची रहा था। वर्दा बेड पर बैठी मुसलसल रो रही थी। इसकी आंखें सूजकर सुर्ख हो चुकी थीं और कॉलेज में होने वाली जिल्लत अभी तक इसके जहन में किसी फिल्म की तरह चल रही थी। इसे मालूम था कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वजदान ने निकाह के वक्त वाज़ेह कर दिया था कि जब तक रुखसती नहीं हो जाती कॉलेज में कोई भी इस रिश्ते के बारे में ना जाने, मगर आज के गुस्से ने वर्दा से इसकी मत मार दी। अचानक कमरे का दरवाजा किसी तूफान की तरह खुला और वजदान अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे की रंगत गुस्से से तप रही थी और आंखों में मौजूद खूनख्वार तासुर देखकर वर्दा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई।
اس نے پلک جھپکتے ہی پیچھے مڑ کر دروازے کو لاک لگایا، جس کی آواز نے وردہ کے دل کی دھڑکن کو تھما دیا۔ بہت شوق تھا نا سب کو بتانے کا کہ تم میری بیوی ہو۔ وجدان کی آواز اتنی پست تھی کہ وردہ کو خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ دھیرے سے قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ میں نے منع کیا تھا وردہ، میں نے 1000 بار کہا تھا کہ یہ بات ابھی باہر نہیں جانی چاہیے، مگر تم نے میری عزت اچھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وردہ نے ہمت جمع کر کے بولنا چاہا کہ آپ نے بھی تو مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وجدان نے سختی سے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وردہ کی سسکیاں نکل گئیں۔ تم نے سب کو بتا دیا نا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تو ٹھیک ہے، اب ذرا تمہیں منگوا سے بیوی بنا لو تاکہ تمہارا یہ دعویٰ سچا ثابت ہو جائے۔ وجدان کے لہجے میں موجود غصہ اور جنون وردہ کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس نے چھڑانے کی کوشش کی، مگر وجدان کی طاقت کے سامنے اس کی ہر کوشش رائیگاں تھی۔ کمرے کی دیواریں اس گناہ اور پچھتاوے کی گواہ بننے جا رہی تھیں جس کا بوجھ انہیں عمر بھر اٹھانا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو وردہ کا وجود ایک زندہ لاش کی مانند بیڈ کے کونے میں پڑا تھا۔ اس کی روح تک چھلنی ہو چکی تھی اور وجدان کمرے کے دوسرے کونے میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ رات کے اس جذباتی اندھیرے میں جو حد عبور ہوئی تھی، اس کی سنگینی اب دونوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ وجدان کی نظریں وردہ کے چہرے پر پڑی جو آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، اور اس کی خاموشی اسے کوس رہی تھی۔ وجدان نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اسے اپنی ندامت کا احساس ہو رہا تھا، مگر جو ہو چکا تھا وہ واپس نہیں پلٹ سکتا تھا۔ وردہ نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی نظر میں اب صرف نفرت تھی۔ وہ مرد جسے وہ پہلے ناپسند کرتی تھی اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا مجرم بن چکا تھا۔ وجدان خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے قدموں کی چاپ وردہ کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس ایک رات نے ان کے درمیان وہ دیوار کھڑی کر دی ہے جسے شاید رخصتی کے بعد بھی کبھی گرایا نہیں جا سکے گا۔ گھر میں سب معمول کے مطابق ناشتے کی میز پر جمع ہو رہے تھے، مگر وردہ اور وجدان کے درمیان چھپا یہ خوفناک راز اب ایک بم کی طرح تھا جو کسی بھی وقت پھٹ کر اس خاندان کو بکھیر سکتا تھا۔ اور وردہ کو سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ اب وہ وجدان کے سامنے کیسے آئے گی، جبکہ اس کے دل میں پچھتاوے اور غصے کے سوا کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ اگلے چند روز وردہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ وہ وجدان کے سامنے آنے سے کتراتی اور اگر غلطی سے سامنا ہو بھی جاتا تو اپنی نظریں جھکا لیتی۔ وجدان کے دل میں ندامت کے کانٹے چھپ رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس تلخی کو کم کرے، مگر وردہ کی خاموشی ایک آہنی دیوار بن چکی تھی۔ ایک شام جب طیبہ وجدان کے والد نے لاؤنج میں سب کو جمع کیا تو فضا میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ وجدان نے خاموشی سے کونے میں جگہ سنبھالی جبکہ وردہ اپنی ماں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا کہ جب اب کالج میں سب کو پتہ چلی گیا ہے کہ وردہ اور وجدان کا نکاح ہو چکا ہے تو اب رخصتی میں مزید دیر کرنا مناسب نہیں۔ طیبہ کی بات پر وردہ کا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ اسے اس رات کی سنگینی یاد آئی اور وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ وجدان نے چونک کر اپنے والد کو دیکھا۔ اس کی نظریں بے اختیار وردہ کی طرف اٹھیں جو اس وقت سفید پڑ رہی تھی۔ ابھی رخصتی کی کیا جلدی ابا، وردہ کے امتحانات قریب ہیں۔ وجدان نے دھیمے لہجے میں اعتراض کرنا چاہا مگر اس کے لہجے میں وہ پرانی کاٹ نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی لرزش تھی۔ طیبہ نے وجدان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وردہ کے والد کی طرف دیکھا۔ بھائی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں اگلے 3 ماہ میں رخصتی کی تاریخ رکھ دینی چاہیے۔ وردہ کا دم گھٹنے لگا۔ وہ 3 ماہ کا عرصہ اس ایک صدی کی طرح طویل اور خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ وردہ کی ماں نے خوشی سے حامی بھر لی مگر وردہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہو۔ اس شام وجدان ہمت کر کے وردہ کے کمرے کی طرف آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں وردہ کی پسندیدہ چاکلیٹس اور ایک خوبصورت سا بریسلیٹ تھا۔ وردہ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، لیکن کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو؟ وجدان نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتہائی نرمی سے کہا، مگر وردہ نے پلٹ کر اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ وجدان کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے وجدان کے لائے ہوئے تحائف کو چھوئے بغیر میز سے اٹھا کر ایک طرف پٹک دیا۔ موقع؟ آپ نے میرے پاس بچا ہی کیا ہے وجدان صاحب؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کھلونوں سے آپ میرا وہ سکون واپس لا سکتے ہیں جو آپ نے اس رات مجھ سے چھین لیا؟ وجدان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وردہ کی نفرت اس حد تک گہری ہو چکی ہوگی۔
رخصتی کی تاریخ طے ہو رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم اس گھر میں میری بیوی بن کر آؤ تو ہمارے درمیان یہ تلخی نہ ہو۔ وجدان نے اپنی بات مکمل کرنی چاہی مگر وردہ نے تیکھے لہجے میں اس سے ٹوک دیا، میں اس گھر میں پہلے ہی رہتی ہوں اور آپ کی منکوہا بھی ہوں، مگر یاد رکھیے گا کہ میرے جسم پر آپ کا حق شاید اس کاغذ نے دیا ہوگا مگر میری روح تک آپ کی رسائی کبھی نہیں ہوگی۔ وجدان خاموشی سے وہاں سے پلٹ گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ رخصتی کا یہ فیصلہ تو مٹ جائے گا مگر دلوں کے درمیان جو خلیج جس نے خود پیدا کی ہے اسے بھرنا شاید اب اس کے بس میں نہ تھا۔ ادھر کالج میں بھی حالات وجدان کے لیے سازگار نہ تھے۔ پرنسپل نے اسے اپنے دفتر میں طلب کر لیا تھا کیونکہ ایک پروفیسر کا اپنی طالبہ سے نکاح اور پھر کلاس میں اس طرح کا رویہ انتظامیہ کے لیے سوالیہ نشان بن چکا تھا۔ وجدان کو لگ رہا تھا کہ اس کی پیشہ ورانہ ساکھ اور ذاتی زندگی دونوں ہی بکھرنے کے قریب ہیں۔ کالج کے پرنسپل آفس کے باہر راہداری میں غیر معمولی خاموشی تھی مگر اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وجدان جو ہمیشہ اپنی خودداری اور اصول پسندی کے لیے جانا جاتا تھا آج ایک ملزم کی طرح پرنسپل کے سامنے کھڑا تھا۔ میز پر کچھ گمنام شکایات اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی وہ خبریں پڑی تھیں جو وردہ کے اس دن کے اعتراف کے بعد جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ پروفیسر وجدان، آپ ہمارے بہترین اساتذہ میں سے ہیں مگر ایک طالبہ کے ساتھ نکاح کی بات چھپانا اور پھر کلاس میں اس طرح کا رویہ رکھنا یہ کالج کی ساکھ کے خلاف ہے۔ ہمیں اس معاملے کی انکوائری کرنی ہوگی، تب تک آپ کو معطل بھی کیا جا سکتا ہے۔ پرنسپل کے یہ الفاظ وجدان کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ اسے اپنی نوکری سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ اس کی عزت نیلام ہو رہی تھی۔ وہ خاموش رہا کیونکہ سچ تو یہی تھا کہ وردہ اس کی منکوہا تھی مگر اس کا رویہ واقعی ایک استاد والا نہیں تھا۔ دوسری طرف وردہ کلاس میں بیٹھی مسلسل اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ایک پل کے غصے نے وجدان کے کریئر کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ اسے وجدان سے نفرت ضرور تھی مگر وہ اس طرح تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخر وہ اس کے تائے کا بیٹا بھی تو تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وجدان پرنسپل آفس میں ہے اور انکوائری کمیٹی بیٹھنے والی ہے تو وہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ ایک طرف اس کی انا تھی اور دوسری طرف وجدان کی عزت۔ بالآخر وہ ہمت کر کے پرنسپل آفس کی طرف بڑھی۔ جب اندر داخل ہوئی تو وجدان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وردہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی مگر آواز میں ایک عزم تھا، سر جو کچھ کالج میں مشہور ہوا ہے وہ سچ نہیں ہے۔ وردہ کے اس جملے نے وجدان کو ساکت کر دیا۔ میں نے کینٹین پر جو کچھ کہا وہ محض ایک مذاق تھا کیونکہ میں سر وجدان کے سخت رویے سے تنگ تھی اور انہیں تنگ کرنا چاہتی تھی۔ ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا، وہ میرے کزن ضرور ہیں مگر یہ سب میری ایک من گھڑت کہانی تھی۔ پرنسپل نے اینک کے پیچھے سے وردہ کو غور سے دیکھا۔ مس وردہ، کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وردہ نے گہرا سانس لیا اور وجدان کی طرف دیکھے بغیر کہا، جی سر، میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے ایک استاد کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اب جو چاہے مجھے سزا دیں مگر پروفیسر وجدان بے قصور ہیں۔ وجدان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ عورت جس سے اس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا وہی آج اسے بچانے کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا رہی تھی۔ پرنسپل نے وردہ کو سخت وارننگ دے کر باہر بھیج دیا اور وجدان کو کلین چٹ مل گئی مگر وجدان کے لیے یہ جیت کسی ہار سے کم نہیں تھی۔ جب وہ آفس سے باہر نکلا تو وردہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ وجدان اس کے قریب گیا، اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا وردہ؟ تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ وردہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں وجدان صاحب مگر میں اتنی گری ہوئی نہیں ہوں کہ آپ کی برسوں کی محنت ایک جھوٹ کی نظر کر دوں۔ یہ میں نے آپ کے لیے نہیں اپنے طیبہ کے وقار کے لیے کیا۔ اس واقعے کے بعد وجدان کے دل میں وردہ کے لیے ایک عجیب سی تڑپ پیدا ہونے لگی۔ وہ رات بھر اپنی بالکنی میں کھڑا اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس سے محسوس ہوا کہ وردہ صرف ایک ضدی لڑکی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے دل کی مالک ہے۔ گھر کے اندر بھی ان کا آمنا سامنا اب بدلنے لگا تھا۔ وجدان اب اسے غصے سے نہیں دیکھتا تھا بلکہ اس کی نظروں میں ایک التجا ہوتی تھی، ایک خاموش معافی۔ وہ اکثر کچن میں اس سے کام کرتے ہوئے دور سے دیکھتا رہتا۔ ایک دن جب وردہ باورچی خانے میں اکیلی چائے بنا رہی تھی، وجدان وہاں آیا۔ وردہ، میں نے تمہارے لیے کچھ کتابیں منگوائی ہیں، تمہارے نوٹس مکمل نہیں تھے۔ اس نے بہت نرمی سے کہا۔ وردہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چائے کا کپ اٹھا کر جانے لگی مگر وجدان نے اس کا راستہ روکا۔ کب تک بھاگو گی؟ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ہمارا نکاح ہوا ہے۔ وردہ نے تلخی سے مسکرا کر کہا۔
نکاح ہوا ہے وجدان صاحب، مگر وہ رات مجھے آج بھی نہیں بھولی، وہ زخم کتابوں سے نہیں بھریں گے۔ وجدان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف اسے جاتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ ان کے درمیان کا یہ تناؤ اب ایک نیا رخ اختیار کر رہا تھا، جہاں ایک طرف محبت دستک دے رہی تھی اور دوسری طرف پچھتاوے کی زنجیریں تھیں۔ گھر کے بڑوں کے سخت روایات اور طیبہ کے وضع کدہ اصولوں کی وجہ سے وجدان اور وردہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ان کا ملنا ناممکن تھا۔ خاندان کی روایت تھی کہ نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ کھانے کی میز پر بھی وردہ کو تبھی لایا جاتا جب وجدان وہاں سے اٹھ چکا ہوتا۔ مگر کالج والے واقعے کے بعد وجدان کے دل میں جو ہلچل مچی تھی، اس نے اسے باغی بنا دیا تھا۔ وہ وردہ کو صرف اپنی منکوہا نہیں بلکہ اپنی زندگی کا وہ حصہ سمجھنے لگا تھا جسے اس نے خود زخم دیے تھے۔ ایک رات جب پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا، وجدان اپنے کمرے سے نکلا اور دبے قدموں وردہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر طیبہ نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، مگر وہ بے چین تھا۔ وردہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں خود کو گم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک کسی کے قدموں کی چھاپ نے اسے چونکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے لبوں کو ڈھانپ لیا۔ اندھیرے میں وجدان کی چمکتی آنکھیں دیکھ کر اس کا سانس رک گیا۔ خاموش وردہ، میں ہوں۔ وجدان نے سرگوشی کی۔ وردہ نے اسے جھٹکنے کی کوشش کی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ ابا کی غیرت کا سوچا ہے آپ نے؟ وردہ کا لہجہ خوف اور غصے کا امتزاج تھا۔ وجدان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس بار اس کی گرفت میں وہ درندگی نہیں تھی جو اس رات تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور التجا تھی۔ میں مر جاتا وردہ اگر تم یہ بات نہ کرتا۔ وہ جو کالج میں تم نے میرے لیے کیا، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تم اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہو؟ وردہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اسے لمحے کی خاموشی اور وجدان کے لہجے کی سچائی نے اسے تھوڑا نرم کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میں نے وہ صرف طیبہ کی خاطر کیا، اس نے منہ پھیر کر کہا۔ وجدان اس کے اور قریب ہوا، یہاں تک کہ وردہ کو اس کے دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ جھوٹ بولتی ہو، تمہاری آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں وردہ۔ میں جانتا ہوں میں نے وہ حد عبور کر کے تمہاری نظروں میں خود کو گرا دیا، مگر یقین کرو میں اس پچھتاوے کی آگ میں روز جلتا ہوں۔ اس رات چاند کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے درمیان پہلی بار ایک خاموش معاہدہ ہوا تھا۔ وہ نفرت جو پہاڑ جیسی لگتی تھی دھیرے دھیرے پگھلنے لگی تھی۔ وجدان نے جیب سے وہی بریسلٹ نکالا جسے وردہ نے پہلے پھینک دیا تھا اور اس بار خاموشی سے اس کی کلائی میں پہنا دیا۔ وردہ ساکت کھڑی رہی، اس کی مزاحمت جواب دے چکی تھی۔ اگلے چند ہفتے اس کی زندگی میں پراسرار تبدیلی لے کر آئے۔ گھر والوں کی نظروں سے بچ کر کچن کی اوٹ میں ایک دوسرے کو دیکھنا، سیڑھیوں پر گزرتے ہوئے ہاتھ کا ٹکرا جانا اور راتوں کو چھت پر چھپ کر ملنا ان کا معمول بن گیا۔ وجدان اب وردہ کا وہ ہٹلر نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ایک شفیق اور محبت کرنے والا شوہر بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اسے کالج کے نوٹس بنا کر دیتا، اس کی پسند کی چیزیں چھپا کر اس کے کمرے میں رکھ دیتا۔ وردہ کے دل کی بنجر زمین پر بھی محبت کی پہلی کومپل پھوٹنے لگی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ اس حادثے کو بھول کر ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہے، مگر وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ قدرت نے ان کی اس خاموش محبت کے بدلے میں ایک بہت بڑا امتحان ان کے راستے میں لگ دیا۔ ایک دوپہر وردہ کالج سے واپس آئی تو اسے اپنی طبیعت میں ایک بوجھل پن محسوس ہوا۔ اسے لگا شاید تھکن ہے، مگر جب کچن میں بننے والی سالن کی مہک سے اسے اچانک متلی ہوئی تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے وہ رات، وہ اندھیرا، وہ لمحات یاد آئے جنہیں وہ بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ ایک انجانا خوف اس کے پور میں سرایت کر گیا۔ وہ بھاگتے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا وہ رات اپنا نشان چھوڑ گئی ہے؟ وردہ کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں اس کے سینے کی پسلیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ کئی منٹ تک واش روم کے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی رہی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں ہونے لگے تھے۔ اسے یاد آیا کہ پچھلے چند دنوں سے اسے صبح اٹھتے عجیب سی نکاہت محسوس ہوتی تھی جسے وہ امتحانات کا تناؤ سمجھ کر نظر انداز کر رہی تھی، مگر آج کچن میں اٹھنے والی اس مہک نے حقیقت کا وہ پردہ چاک کر دیا تھا جسے وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یا اللہ رحم کرنا۔ وہ بڑبڑائی اور کانپتے ہاتھوں سے الماری میں چھپائے اپنے اسکارف کو نکالا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔
اور خود ہی لیبارٹری جا کر اپنا شک دور کرے گی۔ وہ بہانے سے گھر سے نکلی کہ اسے سہیلی کے گھر نوٹس لینے کے لیے جانا ہے، حالانکہ طیبہ کی سخت ہدایت تھی کہ وہ اکیلے کہیں نہ جائے، مگر اس وقت اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ شہر کے ایک دور افتادہ علاقے کی چھوٹی سی لیبارٹری میں بیٹھے اسے ایک پل صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ جب نرس نے اس کا نام پکارا تو اسے لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ کانپتے قدموں سے اندر گئی اور رپورٹ وصول کی۔ لفافہ کھولتے اس کی نظریں وردہ کے ہاتھ پازیٹیو صرف ایک لفظ پر جم گئی۔ پازیٹیو سی رپورٹ گر گئی اور وہ وہیں بینچ پر بیٹھی ڈھیر ہو گئی۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ رخصتی میں ابھی 3 ماہ باقی ہیں اور میں حاملہ ہوں۔ یہ خیال اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس سے اپنا طیبہ کا غصہ، اپنے باپ کی غیرت اور معاشرے کے وہ زہریلے جملے یاد آنے لگے جو ابھی کہے بھی نہیں گئے تھے مگر اسے سنائی دے رہے تھے۔ وہ کسی زندہ لاش کی طرح وہاں سے نکلی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر جائے یا کہیں جا کر خودکشی کر لے۔ اسے شام جب وجدان گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ وردہ بالکنی کا دروازہ بند ہے اور گھر میں ایک عجیب سی خاموشی ہے۔ وہ بے چین ہو کر اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ آخرکار جب اس سے رہا نہ گیا تو اس نے وردہ کو فون کیا۔ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، بس ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وجدان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وردہ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وردہ نے بامشکل اپنے آنسو روکے اور ایک لرزتی ہوئی آواز میں بولا، وردان صاحب سب ختم ہو گیا، وہ رات ہم دونوں کی بربادی بن گئی ہے۔ وردان کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وردہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ وردہ نے روتے ہوئے اسے رپورٹ کے بارے میں بتایا۔ فون کی دوسری طرف وجدان بالکل سن ہو کر رہ گیا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے گرد موجود ہوا ختم ہو گئی ہو۔ وہ کرسی پر گر گیا اور اس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ وجدان کے لیے یہ خبر ایک ایٹم بم کی طرح تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا خاندان کتنا روایت پسند ہے اور یہ بات ان کی ساکھ کو مٹی میں ملا دے گی۔ وردہ تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، میں ابھی ابا سے بات کرتا ہوں کہ رخصتی جلدی کر دی جائے۔ وجدان نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی مگر اس کی اپنی آواز کانپ رہی تھی۔ وردہ نے دوسری طرف سے تڑپ کر کہا، کیسے کہیں گے آپ؟ کیا وجہ بتائیں گے؟ وہ کبھی نہیں مانیں گے وجدان صاحب، طیب اپنی روایات کے پکے ہیں، وہ کہیں گے کہ 3 ماہ بعد کا وعدہ ہے تو وہی ہوگی۔ وجدان نے اس رات خود کو کوسا جب اس نے غصے میں ہوش کھو دیے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی غلطی وردہ کو معاشرے کے کٹہرے میں کھڑا کر دے گی۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ وردہ کو آنچ نہیں آنے دے گا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ تقدیر نے ان کے لیے رسوائی کا کتنا لمبا راستہ چن لیا ہے۔ وجدان نے اس رات ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ اسے رہ رہ کر وردہ کا وہ لرزتا ہوا لہجہ یاد آ رہا تھا جس میں اس نے اپنی بربادی کا نوحہ سنایا تھا۔ صبح ہوتے وجدان نے تہیہ کر لیا کہ وہ چاہے جتنی بھی ذلت اٹھائے مگر وردہ کو اس اذیت سے نکال کر دم لے گا۔ وہ ناشتے کی میز پر پہنچا جہاں طیبہ اپنے مخصوص روبدار انداز میں اخبار پڑھ رہے تھے اور وردہ کی ماں وجدان کی تائی سب کے لیے چائے نکال رہی تھی۔ وردہ وہاں موجود نہیں تھی، شاید اس میں کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وجدان نے گہرا سانس لیا اور اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکا مستحکم رکھتے ہوئے بولا، ابا میں چاہ رہا تھا کہ رخصتی کے لیے 3 ماہ کا انتظار نہ کیا جائے، ہم اگلے ہفتے سادہ سی تقریب کر کے وردہ کو اس گھر میں لے آتے ہیں۔ طیبہ نے اخبار ایک طرف رکھا اور اینک کے اوپر سے وجدان کو بڑی حیرت سے دیکھا جسے انہیں اپنی ہی سماعت پر یقین نہ آیا ہو۔ وجدان تم ہوش میں تو ہو؟ خاندانی روایات کا تمہیں علم ہے، ابھی تمہاری چھوٹی بہن کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں اور رخصتی کا کارڈ ابھی 3 ماہ بعد کا چھپوانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ خاندان والے کیا کہیں گے کہ ایسی بھی کیا آفت آ گئی تھی جو طے شدہ تاریخ سے پہلے ہی دلہا میاں بے صبرے ہو گئے۔ وجدان نے تڑپ کر کہا، ابا لوگوں کی پرواہ چھوڑیں، میری بات مان لیں، یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ اور طیبہ کا غصہ ان کی پیشانی کی لکیروں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ انہوں نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، ہرگز نہیں، جب تک میں زندہ ہوں اس گھر کی روایات نہیں ٹوٹیں گی۔ 3 ماہ مطلب 3 ماہ، اب اس بارے میں دوبارہ بات نہ کرنا۔ وردان شکست خوردہ انداز میں وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابا کو سچ بتانے کا مطلب وردہ کی موت کا پروانہ لکھنا تھا۔ دوسری طرف وردہ کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی، اب صرف ذہنی تناؤ ہی نہیں بلکہ جسمانی تبدیلیاں بھی اسے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ وہ صبح اٹھتے واش روم کی طرف بھاگتی اور جب تک فارغ ہوتی اس کا چہرہ بے جان ہو چکا ہوتا۔
ایک صبح جب وہ کچن کے پاس سے گزر رہی تھی تو اچانک اسے پراٹھوں کی مہک سے ایسی ابکائی آئی کہ وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی ماں جو قریب کھڑی تھی دوڑ کر اس کے پاس آئیں۔ وردہ کیا ہوا بیٹا؟ تم تو بالکل پیلی پڑ گئی ہو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ وردہ نے گھبرا کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں امی، بس شاید رات کو دیر سے سوئی تھی اس لیے سر چکرا رہا ہے۔ مگر ماں کی نظریں اتنی سادہ نہیں تھی، انہوں نے محسوس کیا کہ وردہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ سہمی سی رہتی ہے اور اس کی آنکھوں میں ایک چھپا ہوا خوف ہے۔ شک کی وہ چنگاری وردہ کی ماں کے دل میں سلگنے لگی تھی۔ ایک دن جب وردہ سو رہی تھی، اس کی ماں صفائی کے بہانے اس کے کمرے میں آئی اور درازوں کی تلاشی لینے لگی۔ ان کا دل مسلسل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ غلط ہے، اور پھر ان کے ہاتھ وہ طے کیا ہوا کاغذ لگا جو وردہ نے بڑی حفاظت سے چھپایا تھا۔ جب انہوں نے وہ میڈیکل رپورٹ کھولی اور اس پر وردہ کا نام اور پازیٹیو لکھا دیکھا تو ان کے ہاتھوں سے وہ کاغذ گر گیا اور کمرے کی دیواریں ان کے گرد گھومنے لگیں۔ ان کی وہ بیٹی جس پر انہیں ناز تھا رخصتی سے پہلے یہ داغ لے آئی تھی۔ انہوں نے دھارے مار کر رونا چاہا مگر اپنی چادر دانتوں میں دبا لی تاکہ گھر کے مردوں تک آواز نہ پہنچے۔ وہ غصے اور صدمے کی تپش میں جلتی ہوئی وردہ کے بیڈ کے قریب گئیں اور اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اٹھ وردہ، اٹھ اور بتا یہ کیا ہے؟ تو نے ہماری پگڑیوں کو مٹی میں ملا دیا۔ وردہ ہڑبڑا کر اٹھی اور سامنے اپنی ماں کے ہاتھ میں وہ رپورٹ دیکھ کر اس کا سارا خون خشک ہو گیا۔ گھر میں وہ خاموش طوفان دستک دے رہا تھا جیسا سب کچھ ملیا میٹ کر دینا تھا۔ وردہ کی ماں کے ہاتھ لرز رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں لگی آگ وردہ کے وجود کو بھسم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ بتا مجھے، کس کا منہ کالا کر کے آئی ہے تو؟ کس نے ڈالا ہے میری ممتا پر یہ داغ؟ انہوں نے وردہ کا شانہ پکڑ کر اس سے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ وردہ جو پہلے خوف کے سائے میں جی رہی تھی اس اچانک حملے پر بالکل ساکت ہو گئی۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، بس آنسو تھے جو اس کی بے گناہی اور بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ امی میری بات سنیں۔ وہ ہچکا لیتے ہوئے ان کے پیروں میں گر گئی، مگر ماں کی ممتا پر اس وقت سماجی غیرت غالب آ چکی تھی۔ انہوں نے زوردار تھپڑ وردہ کے منہ پر دے مارا جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ چپ کر جا، تیری آواز نکلی تو میں اپنی زبان کاٹ لوں گی۔ بول کون ہے وہ؟ شور سن کر وجدان کی ماں اور طیبہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب طیبہ نے وہ رپورٹ دیکھی تو ان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ انہوں نے اپنی پگڑی اتار کر میز پر رکھ دی جو ان کے نزدیک ان کی عزت کی نیلامی تھی۔ وردہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہمارے خاندان میں تو کبھی کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور تو نے یہ ذلت ہمارے ماتھے پر لکھ دی۔ طیبہ کی آواز کی گرج نے گھر کے در و دیوار ہلا دیے۔ وردہ فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بتائے کہ یہ گناہ اس کے اسی شوہر کا ہے جس کا نکاح نامہ طیبہ کی جیب میں تھا۔ اسی وقت وجدان جو باہر سے آ رہا تھا گھر کی صورتحال دیکھ کر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ وردہ کو فرش پر روتا دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ جان گیا تھا کہ راز فاش ہو چکا ہے۔ وجدان نے آگے بڑھ کر وردہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی۔ ہٹ جاؤ پیچھے وجدان، اس گناہگار لڑکی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طیبہ نے اسے سختی سے روکا۔ وجدان نے گہرا سانس لیا اور سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، یہ گناہگار نہیں ہے ابا، اور نہ ہی اس نے کسی کا منہ کالا کیا۔ یہ میرا بچہ ہے جس کا بوجھ وردہ کے لیے اٹھا رہی ہے۔ وجدان کے اس اعتراف نے پورے گھر میں جیسے ایٹم بم چلا دیا ہو۔ طیبہ نے وجدان کا گریبان پکڑ لیا۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ تو اس کا استاد تھا، اس کا محافظ تھا، رخصتی سے پہلے تو نے یہ حد پار کی۔ وجدان نے نظریں جھکا لی۔ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی مگر وردہ میری منکوحہ ہے۔ شرعی طور پر ہم میاں بیوی ہیں مگر طیبہ کا غصہ شرعی بحث سے بالاتر تھا۔ ان کے لیے خاندانی روایات سب سے بڑی تھیں۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہماری پگڑیوں کو پاؤں تلے رون دو۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ انہوں نے وجدان کو دھکا دیا اور وردہ کی ماں سے مخاطب ہوئے۔ آج کے بعد یہ لڑکی اس کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ اس کی تعلیم ختم، اس کا باہر جانا ختم، اور وجدان تم بھی یاد رکھنا، اگر اس بات کی خبر باہر نکلی تو میں تم دونوں کو اس گھر سے نکال دوں گا۔ وجدان نے ذمہ داری تو قبول کر لی تھی مگر بڑوں کے دلوں میں لگی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ وردہ کو سہارا دینا چاہتا تھا، اسے سینے سے لگانا چاہتا تھا مگر دیواریں پہلے سے زیادہ اونچی اور نوکدار ہو چکی تھیں۔ اس ساتھ وجدان نے دیکھا کہ وہ وردہ کی ماں اس سے مار رہی تھی اور اسے منحوس قرار دے رہی تھی۔ پورے گھر میں ماتم کا سما تھا، جیسے کوئی مر گیا ہو۔
وجدان اپنے کمرے میں قید تھا اور وردہ اپنے، مگر ان کے درمیان موجود وہ ننھی جان اب ان کے لیے سکون کے بجائے ایک مسلسل اذیت بنتی جا رہی تھی۔ معاشرے کے رویے کا پہلا وار ابھی ہونا باقی تھا جب اگلے دن محلے کی کچھ عورتیں وردہ کی طبیعت کا پوچھنے کے بہانے گھر آئیں اور وردہ کی ماں کی بدحواسی دیکھ کر ان کے ماتھے ٹھٹک گئے۔ شک کی پہلی لہر اب ان کے گھر کی چار دیواری سے نکل کر گلیوں کا رخ کر رہی تھی۔ محلے کی عورتوں کی وہ ٹولہ جب وردہ کے گھر سے نکلا تو ان کی آنکھوں میں تجسس کی چمک اور زبانوں پر زہریلے جملے تھے۔ وردہ کی ماں نے لاکھ پردہ ڈالنے کی کوشش کی مگر ان کی بدحواسی اور وردہ کا کمرے میں قید رہنا ان عورتوں کے لیے ایک کھلا اشارہ تھا۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ محلے کی گلیوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ طیبہ کی لاڈلی نے رخصتی سے پہلے ہی گل کھلا دیے۔ یہ خبر کسی وبائی مرض کی طرح پھیلی اور جب وجدان کی بڑی بہن نمرہ کے سسرال والوں تک پہنچی تو جیسے پورے خاندان پر بجلی گر پڑی۔ نمرہ کا رشتہ ایک بہت ہی معزز گھرانے میں طے تھا، مگر اگلے دن ان کا فون آیا کہ ہم ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے جس کے بھائی اور بھابھی نے خاندان کی ناک کٹوا دی۔ جو خون اپنے بڑوں کی عزت کا پاس نہ رکھ سکا وہ ہمارے ساتھ کیا نبھائے گا؟ نمرہ کا رشتہ ٹوٹنا گھر میں ایک نیا ماتم لے آیا۔ نمرہ کی چیخیں اور بین پورے گھر میں سنائی دے رہے تھے۔ وہ بار بار وردہ کی کمرے کا دروازہ پیٹتی اور اسے کوستی کہ تیری اس ایک غلطی نے میری زندگی اجاڑ دی، تو مر کیوں نہ گئی؟ وجدان یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ نمرہ کو چپ کروانے بڑھا تو نمرہ نے اسے دھکا دے دیا۔ تم سے تو مجھے نفرت ہے بھائی، تم تو استاد تھے، تم نے وردہ کو سہارا دینا تھا یا ایسے اس حال تک پہنچانا تھا؟ وجدان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ خود کو اس تمام بربادی کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ طیبہ نے اب وجدان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ اسے دیکھتے تو اپنا راستہ بدل لیتے جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ وردہ نے کالج جانا بالکل بند کر دیا تھا مگر کالج کے دوستوں کے گروپس میں اب اس کے بارے میں غلیظ باتیں ہو رہی تھیں۔ کسی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ڈال دی تھی جس میں وردہ اور وجدان کے نکاح اور اب وردہ کی حالت کا تذکرہ تھا۔ وردہ نے جب اپنے فون پر کامنٹس پڑھے جہاں اسے بے حیا اور وجدان کو بھیڑیا کہا گیا تھا، اس کا تو جی چاہا کہ وہ زمین میں دھنس جائے۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اپنی ماں کی نفرت، نمرہ کے آنسوں اور معاشرے کے طنز کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ننھی جان جو ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں، اس کی وجہ سے کتنے رشتے اور زندگیاں داؤ پر لگ چکی ہیں۔ وجدان نے کوشش کی کہ وہ وردہ کے پاس جا کر اسے تسلی دے مگر طیبہ نے دروازہ پر پہرا لگا دیا تھا کہ اگر تم اس کے قریب بھی گئے وجدان تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ طیبہ کا یہ آخری فیصلہ تھا۔ وجدان اپنے گھر میں قیدی بن کر رہ گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جس محبت اور ذمہ داری کا دعویٰ کر رہا تھا وہ اس سنگ دل روایات اور لوگوں کی زبانوں کے سامنے بہت کمزور ہے۔ رات کے پچھلے پہر وردہ کی سسکیاں جب وجدان کے کمرے تک پہنچی تو وہ اپنے کانوں پر تکیہ رکھ لیتا۔ اس سے خوف تھا کہ کہیں وہ ان سسکیوں کے بوجھ سے پاگل نہ ہو جائے۔ اسے احساس تھا کہ معاشرہ اب صرف باتیں نہیں کر رہا بلکہ اب ان کا جینا محال کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اور ابھی تو امتحان کی صرف شروعات تھی اور وردہ کی ذہنی حالت اب اس نہج پر پہنچ چکی تھی جہاں اسے دن اور رات کا فرق محسوس ہونا بند ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن اندھیرے کمرے میں دیوار کو تکتی رہتی۔ اسے اپنے پیٹ میں ہونے والی ہلکی سی جنبش سے بھی اب خوف آنے لگا تھا۔ وہ معصوم جان جو کبھی اس کی اور وجدان کی محبت کی نشانی ہو سکتی تھی اب اسے ایک ایسا بوجھ لگ رہی تھی جس نے اس کے اپنوں کو اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ ماں کا ہر وقت کا تانا، نمرہ کی برباد ہوتی زندگی کا نوحہ اور طیبہ کی وہ حقارت بھری نظریں سے پل پل مار رہی تھی۔ اسے محسوس ہوتا جیسے پورا معاشرہ اس کے کمرے کی دیواروں سے جھانک کر اسے بدکردار کہہ رہا ہو۔ ایک رات جب بارش کی گرج چمک نے ماحول کو مزید ہولناک بنا دیا تھا، وردہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ذلت کا باب ختم کر دے گی۔ نہ میں رہوں گی، نہ یہ داغ رہے گا اور نہ کسی کو مجھ پر تھوکنے کا موقع ملے گا۔ اس نے خالی نظروں سے پنکھے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے الماری کے کونے میں چھپائی ہوئی نیند کی گولیوں کی شیشی نکالی۔ اس نے ایک ایک کر کے کئی گولیاں اپنی ہتھیلی پر رکھ لیں۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے مگر اس کے ارادے میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ اس لمحے نہ وجدان یاد آیا نہ اپنی ماں۔ اسے بس اس خاموشی کی طلب تھی جو اسے ان زہریلے جملوں سے نجات دلا سکے۔ اور دوسری طرف وجدان اپنے کمرے میں بے چین تھا۔ اسے رہ رہ کر وردہ کا خیال آ رہا تھا۔ ایک انجانا خوف اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ وہ دبے قدموں وردہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ طیبہ شاید تھکن سے سو چکے تھے۔ جب اس نے وردہ کے کمرے کے دروازے کی درز سے دیکھا تو اسے وردہ بیڈ پر بیٹھی کچھ نگلتی ہوئی دکھائی دی۔
وجدان کا دل دھک سے رہ گیا. اس نے بغیر سوچے سمجھے پوری قوت سے دروازے کو کندھا مارا. دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا. سامنے وردہ خالی شیشی ہاتھ میں لیے اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی. وردہ تم نے کیا کیا؟ وجدان چیخا اور جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے شیشی چھینی. وردہ کی آنکھوں میں وحشت تھی. چھوڑ دیں مجھے وجدان، مجھے مرنے دیں، میں اب اور نہیں سہ سکتی. آپ کو اندازہ بھی لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اب جینا نہیں چاہتی. اس کی آواز ہذیانی ہو رہی تھی اور دوا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا. وجدان نے اسے اپنے بازوں میں بھر لیا. اس کی آنکھوں سے ضبط کے بندھن ٹوٹ کر بہہ نکلے. تم نہیں جا سکتی وردہ، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا. میری غلطی کی سزا تم خود کو کیوں دے رہی ہو؟ وردہ کا جسم اب ڈھیلا پڑ رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں وجدان کے سینے سے لگ گئی. وجدان نے شور مچا کر سب کو جمع کر لیا. گھر میں ایک بار پھر افراتفری مچ گئی. طیبہ اور ماں دوڑ کر آئے، مگر اس بار وجدان کی آنکھوں میں خوف نہیں، ایک چٹان جیسا عزم تھا، اور وہ وردہ کو گود میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا. وجدان کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ طیبہ نے اسے روکنے کی آخری کوشش کی، مگر وجدان نے پلٹ کر ایسی نگاہ اپنے باپ پر ڈالی کہ وہ ساکت رہ گئے. لوگوں کی فکر آپ کو ہوگی ابا، مجھے اس کی اور اپنے بچے کی فکر ہے. اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا. وجدان نے اسے گاڑی میں ڈالا اور تیزی سے ہسپتال کی طرف روانہ ہوا. بارش کی بوندیں گاڑی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی اور وجدان کا ہاتھ مسلسل وردہ کی نبض پر تھا. وہ بار بار کہہ رہا تھا، آنکھیں کھولو وردہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں سب ٹھیک کر دوں گا. ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں اس وقت افراتفری کا عالم تھا. سفید روشنیوں کے نیچے وردہ کا زرد چہرہ کسی مرجھائے ہوئے کمل کی طرح لگ رہا تھا. ڈاکٹرز اور نرس اسے اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جا رہے تھے، جبکہ وجدان کے کپڑے بارش اور پسینے میں شرابور تھے. وہ دیوانہ وار اسٹریچر کے ساتھ بھاگ رہا تھا جب ایک نرس نے اسے زبردستی باہر روک دیا. آپ باہر رکیں، ہم اسے مینج کر رہے ہیں. دروازہ بند ہو گیا اور وجدان وہیں کوریڈور کی ٹھنڈی دیوار سے لگ کر فرش پر بیٹھ گیا. اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے اور اسے رہ رہ کر وردہ کا وہ خالی پیالہ یاد آ رہا تھا جسے اس نے موت سمجھ کر گلے لگایا تھا. تھوڑی دیر میں طیبہ، وردہ کی ماں اور گھر کے دیگر افراد بھی ہسپتال پہنچ گئے. طیبہ کا چہرہ اب غصے اور لوگ کیا کہیں گے کے خوف سے تنا ہوا تھا. انہوں نے وجدان کے پاس آتے سرگوشی میں اسے جھڑکا. وجدان، ہوش کرو. ہسپتال کے عملے کو کیا لکھوایا؟ کوئی پوچھے تو کہنا ہے اسے فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے. خبردار جو کسی کو اس کی اس حرکت یا حالت کا پتہ چلا. وجدان نے دھیرے سے سر اٹھایا. اس کی آنکھوں میں لالی تھی اور چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو طیبہ کو ڈرا گئی. اب بھی آپ کو اپنی پگڑی کی فکر ہے ابا. وہ لڑکی اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور آپ کو اپنی جھوٹی شان کی پڑی ہے. اسی وقت وارڈ سے ڈاکٹر باہر نکلا. اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی. مریضہ کے شوہر کون ہے؟ وجدان بجلی کی تیزی سے کھڑا ہوا. میں ہوں ڈاکٹر. کیسی ہے وہ؟ ڈاکٹر نے ایک نظر وجدان اور پھر پیچھے کھڑے خاندان کے بڑوں پر ڈالی. دیکھیں، ہم نے سٹمک واش کر دیا ہے، خطرہ ٹل گیا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مریضہ کی ذہنی حالت بہت خراب ہے اور اس حالت میں حمل کے دوران ایسی دوائیں لینا نہ صرف اس کے لیے بلکہ بچے کے لیے بھی جان لیوا ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کو ان کے خیال رکھنا چاہیے. ڈاکٹر کی بات سن کر طیبہ نے شرمندگی سے نظر جھکا لی، مگر محلے کے کچھ لوگ جو ہسپتال میں موجود تھے وہ اب کناپوسی کر رہے تھے. وجدان نے دیکھا کہ کچھ لوگ دور کھڑے موبائل سے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے تھے. وہ شیر کی طرح دھاڑ کر ان کی طرف بڑھا. بند کرو یہ سب، کیا دیکھ رہے ہو؟ میری بیوی ہے وہ، میرا نکاح ہوا ہے اس سے. اگر کسی نے اب ایک لفظ بھی اس کے خلاف کہا تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گا. وجدان کا یہ روپ سب کے لیے نیا تھا. وہ پروفیسر وجدان جو ہمیشہ دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا، آج اپنی محبت اور اپنی منقوہ کے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھا. اس نے طیبہ کے سامنے جا کر دو ٹوک لفظوں میں کہا، ابا، آج کے بعد وردہ کو کوئی تانا نہیں دے گا، کوئی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. وہ آپ کی بہو ہے، کوئی گنہگار نہیں. اگر آپ اسے عزت نہیں دے سکتے تو میں اسے لے کر ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا. طیبہ، وجدان کی آنکھوں میں وہ عزم دیکھ کر خاموش ہو گئے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. وردہ کی ماں وارڈ کے شیشے سے اپنی بیٹی کو دیکھ کر زاروں قطع رو رہی تھی. شاید پہلی بار انہیں اپنی ممتا کی طرف نے احساس دلایا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کس حال تک پہنچا دیا. لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. جہاں وجدان نے ڈھال بن کر وردہ کو بچا لیا تھا، وہیں وجدان کی اپنی ماں اب بھی وردہ کو اس تمام فساد کی جڑ سمجھ رہی تھی اور ان کے دل میں ایک نیا زہر پرورش پا رہا تھا. ہسپتال کے سرد کوریڈور میں وجدان کا ضبط آخر کار جواب دے گیا.
جب اس نے دیکھا کہ ابا اور گھر کے دیگر بڑے ابھی بھی اپنی انا اور پگڑیوں کی فکر کر رہے ہیں تو اس نے خاموشی کا لبادہ چاک کر دیا۔ اس کی آواز کی گرج نے پورے ہسپتال کے عملے اور وہاں موجود لوگوں کو ساکت کر دیا۔ بس بہت ہو گیا ابا، بہت سہ لیا ہم نے آپ کے رسم و رواج کا بوجھ۔ وجدان نے طیبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کے لہجے میں وہ کاٹ تھی جو پتھروں کو چیر دے۔ آپ کے لیے آپ کے رسم و رواج اور یہ جھوٹی انا اتنی اہم ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کی زندگی نظر نہیں آ رہی۔ کیا مل جائے گا آپ کو ان روایتوں سے اگر ہم دونوں مر جاتے؟ اگر میں وردہ کو وقت پر یہاں نہ لاتا تو کیا آپ ان رسموں کی لاشیں دفناتے؟ طیبہ نے کچھ کہنا چاہا مگر وجدان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ ہم میاں بیوی تھے ابا، ہمارا نکاح ہوا تھا، ہم کوئی فرشتے نہیں تھے کہ اس رشتے کے باوجود ایک دوسرے سے دور رہتے۔ میں بار بار آپ سے التجا کرتا رہا کہ ہماری رخصتی جلدی کر دیں۔ میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ حالات بدل چکے ہیں، مگر آپ تو بس اپنے گھر کے وہ پرانے قاعدے پورے کرنے تھے۔ آپ لوگوں نے اسے گناہ بنا دیا، ایک حلال رشتے کو اتنا بڑا جرم بنا دینا کہ میری بیوی کو خودکشی کرنی پڑی۔ وجدان کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے مگر اس کا عزم کمزور نہیں پڑا تھا۔ میں وردہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اب اسے مزید ایک لمحہ اب اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ یاد رکھیے گا اگر میری بیوی یا میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں اس گھر کے ایک ایک اصول کو آگ لگا دوں گا۔ یہ معاشرہ اور آپ جیسے بڑے جب اپنی روایتوں کو انسانیت سے اوپر رکھتے ہیں نا تبھی گھر برباد ہوتے ہیں۔ رواج سے زیادہ اپنے بچوں کی سانسیں اہم ہوتی ہیں۔ وجدان کی اس بے باک گفتگو نے وہاں موجود ہر شخص کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ طیبہ کا سر پہلی بار ندامت سے جھک گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ جسے اپنی غیرت سمجھ رہے تھے وہ دراصل ان کی ضد تھی جس نے ان کے اپنے بچوں کو موت کے منہ تک پہنچا دیا تھا۔ وردہ کی ماں اور وجدان کی والدہ بھی خاموشی سے رو رہی تھی۔ انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ایک سہمی ہوئی بچی کو سہارا دینے کے بجائے اسے تانوں سے ادموا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں طیبہ نے وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ ہمیں معاف کر دو وجدان، ہم اپنی انا کی دھن میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ تمہاری سچائی نظر نہیں آئی۔ انہوں نے وارڈ کے اندر لیٹی وردہ کی طرف دیکھا اور ہسپتال کے کمرے میں ہی سب نے وردہ سے معافی مانگی۔ گھر کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ اب کسی رسم یا تاریخ کا انتظار نہیں ہوگا۔ وردہ بس گھر کی بہو بن کر پورے وقار کے ساتھ رہے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بدلنے لگے۔ وردہ کی طبیعت سنبھل گئی اور گھر کا ماحول جو کبھی جیل کی طرح تھا اب محبت کے رنگوں سے بھر گیا۔ طیبہ نے خود خاندان والوں کو بلایا اور فخر سے بتایا کہ وہ دادا بننے والے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو باتیں بنا رہے تھے وجدان کی ڈھال جیسی شخصیت دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ کچھ ماہ بعد گھر میں خوبصورت سے بیٹے کی ولادت ہوئی جس نے تمام تلخیوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ وجدان اور وردہ اب سے میاں بیوی نہیں تھے بلکہ ایک ایسی جیت کی مثال تھے جہاں محبت نے فرسودہ روایات کو شکست دی تھی۔ کالج میں وجدان کا وقار بحال ہوا اور وہ دونوں اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش رہنے لگے۔ وردہ اکثر اس رات کو یاد کر کے وجدان کا ہاتھ تھام لیتی اور وجدان مسکرا کر کہتا، ہم نے ثابت کر دیا وردہ کہ سچی محبت ہر دیوار گرا دیتی ہے۔